वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान और मुस्कुराते हुए मेज़बान मुद्दस्सर फ़ारूक़ी थानवी सेट एंटरटेनमेंट के साथ। ब्रेक में हामिद रज़ा कह रहे हैं काफ़ी देर से बैठाए हुए नात नहीं पढ़वा रहे आप मुझसे, नात ले लेते हैं हाफिज़ हामिद रज़ा साहब से। बहुत ही डेस्परेट रहते हैं नात पढ़ने के लिए, दिन में 4-4 शोज़ कर रहे हैं, हर टीवी चैनल पे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। प्राइवेट गैदरिंग्स में भी जाते रहते हैं, लेकिन 2 ब्रेकें इनसे बगैर नात पढ़े रह नहीं जाता माशाल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सुभान अल्लाह। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन जबालाए बाम आ गया है करम आज बालाए बाम आ गया है ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए मुझे मिल गई है दो आलम की शाही उनके मंगतों में नाम आ गया है मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है ज़बां पर मोहम्मद का खूब नाम मोहम्मद जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं जो उनकी मोहब्बत से मुँह फेरे दोनों जहां में उसका गुजारा नहीं दामने मुस्तफा को हम छोड़ दें इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं खुद अल्लाह ने नबी से ये कह दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए और मजा जब है सरकार सरकार मजा जब है सरकार ये महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का गले में डाल दो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते ये सर कट जाए अरे जाए परवाह नहीं करते ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है आज माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छी नातिया कलाम पेश कर रहे थे जनाब हाफिज़ हामिद रज़ा साहब। पिछले 3 साल से नाज़रीन कराम जब जब मैं ट्रांसमिशन करता हूँ मैं इनसे 2 महीने पहले रिक्वेस्ट शुरू कर देता हूँ अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व बल्लगना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान कि रमज़ान की तैयारी रजब के महीने से कर लेनी चाहिए। तो जो जो तैयारियां हैं उनमें एक तैयारी ये भी है कि हामिद भाई को रिक्वेस्ट जमा करानी पड़ती है कि आपने रमज़ान में मेरे साथ ट्रांसमिशन में होना है। मेरे साथ बैठे हैं काबिल एहतराम डायरेक्टर ताबीर होम्स
حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں جو بچے ہیں ان کا ایج کرائٹیریا کیا ہے؟ انڈکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ 7 سے 11 سال کے ٹھیک ہے، بچے کو ہم داخلہ دیتے ہیں، ٹھیک لیکن ہے، اس کے داخلہ دینے کے بعد یہ نہیں کہ 11 سال کے بعد ہم اسے نکال دیتے ہیں، بلکہ جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، جب تک اس میں کوئی نہ کوئی ایسی اسکل نہ آ جائے، جب تک وہ انشاءاللہ بچہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ کس ایج بریکٹ تک آپ اس کو رکھتے ہیں؟ میٹرک تک، انٹر تک؟ میٹرک تک ہم انشاءاللہ اس قابل ہم بچے کو کر دیں گے کہ وہ خود کے لیے بھی کما سکے اور اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکے، ماشاءاللہ، اسکل اس کو کوئی نہ کوئی اس کو دے کے اس کے ماشاءاللہ۔ ساتھ۔ اچھا، میٹرک کے بعد؟ اس کے بعد اگر وہ گھر پہ بھی جاتا ہے وہ ہماری سپرویژن میں رہے گا، آگے اس کی جو بھی تعلیم ہے، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ وہ کما سکتا ہے، وہ سپورٹ کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ، تو گھر والوں کے ساتھ رہے، سپرویژن میں ہماری رہے۔ ہم اتنا کسی دوسرے بچے کو تو نہیں، اپنے تو اس پاس کے تو ماں باپ ہی نہیں ہو، میٹرک کے بعد کون سے گھر والوں کے ساتھ رہے گا؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا، سسرال والے تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے میٹرک پاس کو۔ بالکل، دیکھیں اگر اس کی والدہ موجود ہیں، سنگل مدر ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی اس کے ریلیٹیوز موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، تو ہمارا مقصد ان سے کاٹنا نہیں ہے۔ نہیں کاٹنا تو نہیں، لیکن چھوٹے بچے کو ہی نہیں رکھ رہے تو اتنے بڑے کو کیا رکھیں گے وہ میٹرک والے کو؟ اس لیے رکھیں گے کیونکہ کما کے دے رہا ہے۔ اچھا اچھا، اوکے، یہ ہے، یہ پہلے بہت نہیں اہم لگ رہے پوائنٹ ہے، ہاں یہ بڑا پہلے ہمارے پاس چلو اہم گے۔ پوائنٹ ہے، ماشاءاللہ۔ اوکے، تو یہ ہے، میں ایک اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز سر۔ کہ یتیم بچے کو ہم اسی طرح کسی بھی بچے کو ہم دیکھتے ہیں نا تو احساس ہمدردی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے، نہیں نہیں صحیح ہے، لیکن ہم نے اس بچے کو ایسے دیکھنا ہے یہ امت کا، قوم کا ہیرا ہے جو کہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس نظریے سے، اس اینگل سے، اس اپروچ کے ساتھ ہم اس بچے کو دیکھیں۔ میں ایک ریسرچ بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان کے اندر جو اسکل ہوتی ہے، ریسرچ اسکل بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے 4 ائمہ میں سے 3 یتیم تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس کے بعد امام بخاری ہیں، وہ یتیم تھے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو یتیم بچہ ہوتا ہے اس کے اندر اسکل ہوتی ہے علمی کام کرنے کی، تحقیقی کام کرنے کی۔ اسی طرح جو اسٹریٹ کڈ میں بھی ہوتا ہے، یتیم ہوں۔ جب میں 8 سال کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا 1993 میں، میری عمر تقریباً 8.5 سال تھی، جی جی جی، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن میں بڑا علم تعلیم حاصل کرنے میں بڑا قابل بچہ تھا، بڑا تحقیقی بچہ تھا، بڑا ریسرچ کرتا تھا۔ میں اس بارے میں بات کی تو میں بتا دوں کہ میرے ٹرینرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگلے ابھی، تو آپ کو جیسے بتاؤں کہ میں نے ریسرچ کے مطابق اپنا ویٹ بھی 43 kg ویٹ لوز کیا۔ کتنا ویٹ لوز کیا حضرت؟ 43، جتنا ایک عام لڑکے یا لڑکی کا وزن ہوتا ہے جی، وہ میں نے اپنا ویٹ لوز کیا، کیونکہ اس کے اوپر میں نے کمپلیٹ ریسرچ کی، جمنگ کی اور یہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا جو میدان تھا اس میں بھی میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ ہمیشہ میں کوشش کرتا تھا کہ جو بھی ہماری تعلیم کے معاملات ہیں اس کے اندر جو وقت تعلیم کا ہو وہ تعلیم پہ رہے، جو چیز تحقیق کا وقت ہو وہ تحقیق کا، کھیل کود اپنی جگہ، ساری چیزیں ہم نے بھی زندگی نبھائی۔ لیکن یہ بات بہت اچھی انہوں نے کی کہ جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے اس کی تحقیق میں آگے تحقیق ہوتا میں ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، نہیں کیونکہ اس کو ماشاءاللہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے ابا نے میرے لیے تحقیق نہیں کرنی تو میں نے خود تحقیق کرنی، تو اس وجہ سے اس کے اوپر تحقیق کرنا آپ ہوتا ہے۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ثنا کروں تحقیق، تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو میں چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو اسٹریٹ کڈز ہوتے ہیں، اسٹریٹ کڈز میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انٹرپرینورشپ اسکلز ان کے اندر ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے بزنس امپائر کھڑے کر سکتے ہیں۔ اس کی جو حالیہ مثال ہے وہ اسٹیو جابس کی، ایپل، آئی فون ہم سب کے پاس ہے۔ اسٹیو جابس ایک یتیم تھا، اس طرح آئزیک نیوٹن ہے، یہ نیلسن منڈیلا ہے، یہ ساری مثالیں ہیں کہ ہمارے اسٹریٹ بچے کڈز گھر سے ہل ہی نہیں رہے، ساری آسائشیں مل گئی ہیں ان کو۔ بس یہی ہے، انسان کو جب کیا حالات کریں گے آتے ہیں نا بڑے وہ انسان کو نکھارتے ہیں اور پھر انسان آگے نکل کے کوئی امت کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ میں نے سوچا کہ ایک چیز میں ریسرچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یتیم بچے کو ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ ہیرا ہے جو کہ ضائع ہو رہا ہے، ہم نے اس کی پرورش کر کے، اس کو سنوار کے، ہم نے تراش کے امت کے حوالے کرنا۔ اچھا حضرت، جیسے انہوں نے بتایا کہ یتیم بچے ہیں، ایک بڑا ہمارے اس دردناک المیہ بھی ہے اس معاشرے کا، ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ کی، نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات، دنیا بھر کی بڑی بڑی NGOs چل رہی ہیں لوگوں کے خیراتی پیسوں سے، بڑے بڑے مسجدیں بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، بنانے چاہیے، اللہ کا گھر ہیں، یہ نہیں بنیں گے تو کیا بنے گا، اور سب باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایسے ہی لوگ اپنے اپنے یتیم بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو اٹھا کے آرفنیج ہوم میں بھجواتے ہیں، خود لے کر آتی ہیں پھوپھیاں، خالائیں، باپ مر گیا تو چلو ماؤں کے ساتھ تو مجبوری ہوتی ہے بیچاروں کے ساتھ، لیکن وہ ماں باپ مر جائیں تو ان کے رشتہ داری ان کو جمع کرا کے جاتے ہیں، تو 6-7 سال کا بچہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں میں نے رہنا کہاں ہے اور کرنا کیا ہے۔ یہ بڑا دردناک المیہ ہے، کیا کہیں گے اس کے متعلق آپ ذرا؟
حضرت یہ بہت دردناک بات ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی آقا صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ خود بھی علیہ یتیم تھے، الم یجد کا یتیمن فآوا. ہائے ہائے، تو واقعی جن کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ان بچوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے. تو برائے کرم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گھر نہ توڑیں، گھر نہ ٹوٹیں. اللہ ناراض ہوتے ہیں سب سے زیادہ. تو آپس میں جو بدگمانیاں ہو جاتی ہیں ان کو خود دور کریں، ایک دوسرے کی کمیوں کو معاف کر دیں، محبت سے رہیں تاکہ گھر مل جل کر رہیں، اتفاق سے رہیں. بچوں کا مستقبل تاریک نہ ہو، ان کا کچھ لوگ مجھ سے مستقبل. بھی یہ سبق سیکھ لیں. میں خاندان میں مثال ہوں، آپ کو پتہ ہے. اچھا، ہاں وہ بیگم کیسے؟ کی اتباع میں مثالی آدمی ہوں میں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے خاندان والے، میرے دوست احباب اور میری بیگم مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں، وہ اس بات کو بالکل گواہی دیں گے. اللہ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے مجھ جیسے کو سنبھال رکھا ہے. اللہ جزائے خدا نے خیر ان میں بھی بڑا کمال رکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ دونوں کو، ماشاء اللہ آپس میں آمین. ہمیشہ محبت بیگم آگے قائم. آگے اور میں پیچھے پیچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازے. الحمدللہ ماشاء اللہ. اور اسی طرح سارے رشتے جو ہسبینڈ وائف سب کو اسی طرح ہونا چاہیے، مثالی رشتہ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لباس ایک دوسرے کا لباس ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، لباس سے آدھا ابھی میں ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک بندہ جو ہے نا لیڈیز شلوار پہن کے مسجد میں پہنچ گیا تھا. وہ کچھ لوگ لباس کا غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں. وہ بڑی فیس بک پہ ویڈیو وائرل ہوئی، دیکھیے آپ لوگوں نے. وہ ایک خاتون کی شلوار، اور اس پر لوگوں نے فیس بک پہ لمبے لمبے کامنٹس کیے تھے. تو میں نے اس کے اوپر ایک کامنٹ میں نے بھی کر دیا فیس بک کے اوپر. میں نے کہا یار اب دیکھو لوگ اتنے نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایک آدمی مسجد میں آیا تو ہے نا، اس کے آنے کو نہیں دیکھ رہے. ہاں اس کی نا وہ شلوار پہ وہ ایک جو باریک سا جو لیڈیز کی شلواروں پہ کام ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈیز کے وہ کوئی کام ہوا ہوا تھا. تو لوگوں نے ہیں تو میڈم کچھ بتا رہی ہیں. ہاں مائک دے دیں میڈم کو. اس پہ بیل لگی ہوئی تھی. بیل لگی ہوئی تھی نا. ہاں وہ بیل سے جو ہے نا پتہ چل رہے تھے کہ بیل جو ہے وہ بیل والی شلوار پہن کر آ گیا ہے. تو یہ تو آپ اس لباس التقویٰ واحسنوا جو ہے اس کا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو اس سے وہ والا لباس مراد نہیں ہے، اس سے اس لباس وہی سے سمجھا تھا جو پہن کر آ کیا تھا اصل میں. جو قرآن کریم میں جس لباس کا تذکرہ ہے یعنی پردہ، رازداری. ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں، ایک دوسرے کی سایہ ہیں. عیوب کے اوپر پردہ رکھیں، ایک دوسرے کے عیوب کو درگزر کریں. بے شک ایسا ہی اور تاکہ اتفاق سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ناظرین کرام، اللہ ہم سب کے گھروں کو ہساتا بساتا رکھے، لوگوں کی بد نظری سے محفوظ رکھے، شرور والی زندگی سے محفوظ رکھے. اپنا حق ادا کیجئے، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کیجئے. اللہ کے راستے میں پیسے لگائیے، رشتہ داروں میں پیسے لگائیے، لیکن پہلے اپنا گھر بچائیے. اس کے بعد آپ جہاں چاہتے ہیں بہترین افضل صدقہ بھی ہے کہ اپنا مال اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیجئے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان.